सब्सक्राइब टू आवर चैनल मालूमाती जोन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो में बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना था और इस्लामी नुक्ता नज़र दुनिया की तख्लीक का आपने सुना था। आज की इस वीडियो में हम आपको इंसान की तख्लीक के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके भी दो पहलू हैं, एक साइंसी और एक दीनी। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो के पहले हिस्से की तरफ, जिसमें हम आपको इंसान की तख्लीक का साइंसी नुक्ता नज़र बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में हमने बताया है कि तख्लीकी कायनात किस तरह हुई, लेकिन क्या आप जानते हैं जिस कुर्रे अर्ज़ पर हम आज आबाद हैं ये अपनी तख्लीक के वक्त आज से बहुत ज़्यादा गर्म था। इतना गर्म एक छोटे सूरज सा मंजर पेश करता था। आज से तकरीबन 5000 साल पहले ये ज़मीन एक छोटे सूरज की मानंद गर्म थी। तो हुआ यूं कि खला में बहुत बड़े पत्थर यानी कि सहाब शाकिन ज़मीन की तरफ तेज़ी से आने लगे और ज़मीन पर पहाड़ जितने बड़े पत्थरों की बारिश होने लगी। इन पहाड़ जितने पत्थरों में 250 मिनरल्स मौजूद थे। हमें ये मालूम है कि इन मिनरल्स को अमूमी तौर पर पहाड़ में पाया जाता है। आज के वक्त में भी आपको पहाड़ में मिनरल्स की तादाद मिल जाती है और इन्हीं मिनरल्स को निकाल कर हम बहुत सारे कामों में इस्तेमाल करते हैं। अब जब ज़मीन बन चुकी थी और ज़मीन पर मेटेरॉइड्स की बम्बार्डमेंट हो रही थी, इसके कुछ वक्त के बाद एक बहुत बड़ा प्लैनेट ज़मीन से आकर टकराया जिसका नाम थियाई था और ये मार्स के जितना बड़ा था। और जब ये ज़मीन से टकराया तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसके नतीजे में स्पेस रॉक्स बनी, यानी कि वो पत्थर जो खला में दूर दूर तक फैल गए। इन्हीं पत्थरों के फैलने से फिर वही अमल हुआ जो ज़मीन क़याम के वक्त हुआ था, यानी ये सब पत्थर एक मदार में चक्कर लगाने लगे और फिर जुड़ते हुए एक चाँद बना दिया। ये चाँद ज़मीन के गिर्द कशिश शकल की वजह से गर्दिश करने लगा। यही चाँद है जो हमारी इस दुनिया में वजूद में आ चुका है। क्या आप जानते हैं जब चाँद नया नया बना था इस वक्त ज़मीन पर एक दिन सिर्फ 6 घंटे का होता था, क्योंकि ज़मीन सूरज के गिर्द बहुत तेज़ी से घूमती थी। पर वक्त के साथ साथ चाँद ज़मीन से और दूर गया। अब ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होने लगी। वजह यह कि खला में बहुत ठंड होती है, तकरीबन -250 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि खला में मौजूद पत्थर जो ज़मीन की तरफ आए वो अपने साथ 250 मिनरल्स लाए थे, मगर अब इनकी तादाद 5000 तक पहुंच गई थी। और इस इजाफे की वजह थी पानी, क्योंकि पानी एक सॉल्वेंट है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स रिएक्ट करते हैं तो मज़ीद नए मिनरल्स बनते हैं। लेकिन ये पानी आया कहाँ से? तो अब साइंसदान इस पानी की मौजूदगी का राज तलाशने लगे और इस बात के लिए साइंसदानों ने बहुत सी थ्योरीज पेश की, जिनमें से हम आपको एक बताने जा रहे हैं। तो थ्योरी ये है कि पानी स्पेस से आया। अब सवाल ये है कि स्पेस में पानी कहाँ से आया? तो तहकीक के बाद पता चला कि बिग बैंग के बाद खला में हाइड्रोजन मौजूद थी और सितारे बनने लगे तो उनसे ऑक्सीजन भी बनी। तो इस तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खला में मिली और पानी बनने के चांसेस थे। इस थ्योरी को बहुत तक़वियत मिली जब हबल टेलीस्कोप ने खला में ब्लैक होल के करीब एक पानी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा तलाश कर लिया। हबल टेलीस्कोप ने देखा कि एक बहुत बड़ा पानी का ज़ख़ीरा एक ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगा रहा है। इस ज़ख़ीरे की वसअत का अंदाज़ा इस तरह लगाएं कि 140 खरब बार अगर ज़मीनी पानी को इकट्ठा किया जाए तब जाकर इसके बराबर होगा। तो अब ये बात तो साफ़ है कि खला में पानी तो था, लेकिन ये पानी ज़मीन तक आया कैसे? तो इसके जवाब है कॉमेट। वो बड़े बड़े पत्थर जो ज़मीन की तरफ आए थे। मतलब ये कि कॉमेट जब ज़मीन से आकर टकराए इस पर लगी सारी बर्फ़ ज़मीन पर फैल गई और पिघल कर हमारे समंदर बन गए और इसी तरह के कॉमेटों की बारिश होती रही काफ़ी अरसे तक। इससे ज़मीन पर समंदर वजूद में आए। तो ये वो थ्योरी है जिस पर साइंस काफ़ी हद तक मुत्तफ़िक है। अब क्योंकि ज़मीन पर पानी मौजूद था जिसकी वजह से मिनरल्स में रिएक्शन भी हुए और मज़ीद मिनरल्स भी वजूद में आए। अब पानी भी ज़मीन पर मौजूद था मगर ज़िंदगी नहीं थी। इसके लिए भी साइंसदानों ने काफ़ी थ्योरीज पेश की, जिनमें से सबसे मशहूर थ्योरी हम आपको पेश करने जा रहे हैं। तो दोस्तों वो थ्योरी ये है कि ये ज़िंदगी
خلا سے آئی ہے۔ اس زمین پر زندگی کا بنانے والا مین ذریعہ امائنو ایسڈ ہے۔ امائنو ایسڈ ایک اسٹرکچر ہوتا ہے جس میں ہائیڈروجن، نائٹروجن، کاربن اور آکسیجن کے مالیکیولز ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ تو سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ 72 قسم کے امائنو ایسڈ ان کومیٹس میں موجود تھے جو زمین کی طرف آئے، لیکن جب بھی کوئی کومیٹ، کوئی ساحقن زمین پر آ گرتا ہے تو بہت زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا اس دھماکے کے بعد بھی امائنو ایسڈ کا اسٹرکچر محفوظ رہے گا؟ تو سائنسدانوں نے اس سوال کو حل کرنے کے لیے ایک تجربے کی تیاری شروع کری۔ سائنسدان جینیفر بلینک نے ایک تجربہ کیا۔ اس تجربے میں جینیفر بلینک نے ایک پریشر گن بنائی۔ اس پریشر گن میں انہوں نے امائنو ایسڈ کے سیمپلز لے کر رکھے اور ان پر ایک بلٹ فائر کی، اور یہ بلٹ 5000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے فائر کی گئی تھی۔ تو دیکھا گیا کہ امائنو ایسڈ کے بانڈ ٹوٹ چکے تھے اور اس نے ایک نیا بانڈ بنا لیا تھا۔ جب سائنسدانوں نے تحقیق کی تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ اب وہ بن چکے تھے پیپٹائڈز، جو کہ پروٹین بنانے کی طرف اگلا قدم، اور یہ پیپٹائڈ سائنسدانوں کو زندگی کے اور بھی قریب لے گئے تھے۔ تو سائنسدان یہ خیال کرتے ہیں کہ پیپٹائڈ سے پروٹین بنے اور ان سے بیکٹیریا جنہوں نے فوٹوسینتھسس عمل شروع کیا، یعنی گیسز کو سوکھ کر آکسیجن پروڈیوس کرتے رہے، اور یہ عمل کروڑوں سال تک چلتا رہا۔ پھر مزید ری ایکشنز ہوئے اور کافی عرصے کے بعد انسان بھی وجود پا ہی گیا۔ دوستوں، جیسا کہ ابھی آپ نے اس ویڈیو میں سنا کہ کیسے انسان بنا اور کیسے انسان اس دنیا میں آیا، یہ ایک سائنسی نقطۂ نظر تھا۔ اب میں آپ کو ایک دینی اسلامی نقطۂ نظر، جو کہ قرآن پاک، جس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، جو مسلمانوں کی ایک مقدس کتاب ہے اور جو ان کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، تو اس سے کچھ روایات اور کچھ آیات اور ایک حدیث بھی میں لے کر اس میں آؤں گا اس ضمن میں، تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ کیسے انسان اس دنیا میں آیا اور پہلا انسان کون تھا اور یہ کیا اس کے معاملات تھے۔ تو سب سے پہلے دوستوں میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو ستاروں کی ابھی ویڈیو میں بات ہوئی پچھلے حصے میں جو آپ لوگوں نے سنی کہ یہ ستارے کیسے بنے اور کیا ہوا، تو دوستوں اس کے بارے میں ہم لوگ پہلے ہی بات کر چکے ہیں، لیکن پھر میں دوبارہ اس میں عرض کر دوں کہ یہ ستارے اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو بنایا ہے، آسمان پہ سجایا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ سورج اور چاند اور تاروں کو ہم نے بنایا، اور اللہ ہی ہے جس نے اس دنیا کو بنایا، اور اللہ ہی ہے جس نے انسان کو بنایا۔ اگر پہلے انسان کی تخلیق سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتاؤں تو قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں اور بھی قرآن کے اندر 3-4 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے پورا حضرت آدم علیہ السلام، جو کہ اس دنیا کے پہلے انسان تھے، ان کو بنانے کا قصہ بیان کیا۔ تو وہ قصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا اور فرشتوں کو بتایا کہ ہم دنیا میں زمین پہ میں اپنا نائب بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو اس میں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، آپ جو دنیا میں بھیج رہے ہیں انسانوں کو، وہ دنیا میں فساد پھیلائے گا، خون انگیزی کرے گا، ہم تو تجھے سراہتے ہیں اور تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، کیونکہ انسان سے پہلے جنات اس دنیا میں تھے اور وہ بھی غالباً کچھ ایسا ہی کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ارشاد فرمایا، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، اور جو تم چھپاتے ہو مجھے وہ بھی معلوم ہے، اور جو تم نہیں جانتے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور ان کو کچھ نام سکھائے اشیاؤں کے، پھر وہ اشیاء فرشتوں کے سامنے رکھی گئیں اور فرشتوں سے کہا گیا کہ اس کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے بولا کہ اللہ، ہم تو وہی کچھ جانتے جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بولا، کیونکہ وہ پہلے ہی سکھا چکے تھے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بولا کہ بھائی اب آپ بتائیں، تو انہوں نے نام بتا دیے۔ تو پھر فرشتوں نے سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اللہ کے حکم پہ، لیکن سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کو نکال دیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو کہا کہ تم جنت میں رہو اور کھاؤ بے روک ٹوک، جہاں تمہارا جی چاہے جاؤ، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا، جاؤ گے تو حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ لیکن
شیطان نے ان کو بہکایا، شیطان کے بہکائے میں آ کے غلطی لگی، وہ اس پیڑ کے پاس چلے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اب تم زمین میں رہو اور میری طرف سے جو بھی کوئی میرا پیغام لے کر آئے تم اس کی شہادت دینا، اس کی گواہی دینا۔ اور دوستوں پھر اسی طرح جو شیطان ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کا وقت مانگا کہ میں تیرے لوگوں کو بہکاؤں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کو بھی زمین پہ بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آ گئے، پھر ان کی زوجہ محترمہ اماں حوا بھی جب دنیا میں آ گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے اولادیں پیدا کی جوڑوں کی شکل میں۔ سورہ نساء کے اندر جیسے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس میں بہت سارے جوڑے بنا دیے، کیونکہ ایسا ہوتا تھا کہ صبح 2 بیٹا بیٹی پیدا ہوتے تھے، رات کو ایک کپل بیٹا بیٹی کا پیدا ہوتا تھا، اور جو صبح پیدا ہوتے تھے وہ شام تک جوان ہو جاتے تھے اور شام والوں سے ان کی شادی ہو جاتی تھی، اور جو شام کو پیدا ہوتے تھے وہ اگلی صبح تک جوان ہو جاتے تھے اور ان کی جو صبح والے ان سے شادی ہو جاتی تھی۔ تو یہ ایسے کپل چلتے تھے کہ صبح والے شام والوں سے شادی کرتے تھے، شام والے صبح والوں سے شادی ہوتی تھی، صبح والوں کی شام والے سے، اور وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے۔ تو دوستو ایسے دنیا پھیلنا شروع ہوئی اور ایسے اس دنیا میں انسان پھیلنا شروع ہوئے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ایسے دنیا میں انسان پھیلنا شروع ہوئے، اور پھر انسان اس دنیا میں پھیلتے گئے، اور پھر آج ہمارے سامنے ہیں لوگوں کے۔ اس ضمن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پہلے انسان کے قد کے بارے میں، حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے بارے میں صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ کے برابر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 ہاتھ کے برابر، جو تقریباً 90 فٹ بنتا ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 90 فٹ تھا، پھر کم ہوتے ہوتے آج ہم لوگ ہیں جو انسانیت کا قد ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اس طرح یہ ماننا کہ انسان بندر سے بنا ہے، تو یہ بینگ ایز اے مسلم یہ تو صحیح نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ کچھ قومیں ایسی گزری ہیں جن کے اوپر عذاب کی صورت میں ان کو بندر بنا دیا گیا۔ ویسے بندر ایک الگ اسپیشیز ہیں اور انسان ایک الگ اسپیشیز ہے۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہو، اور اگر کوئی بات آپ کو غلط لگی ہو تو میں اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اور بھی کچھ ریفرنسز ہیں اور بھی کچھ چیزیں ہیں، لیکن یہ انسان کی ایولیوشن کا ایک مختصر تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ اس ویڈیو میں آپ کو اگر کوئی پارٹ ناگوار گزرا ہے، اور آنے والے کسی ٹاپک کے بارے میں جس پہ آپ ریسرچ کروانا چاہتے ہیں یا ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے۔ ویڈیو سننے کا، دیکھنے کا شکریہ۔